أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلاة الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجود میں نے آپ کے سامنے امام زمانہ علیہ السلام دعائے عہد کی پہلی 3 دعاؤں کو جس میں دعا مانگی جا رہی ہے اور اس دعا کی جو پہلی لفظ ہے وہ اللہم سے شروع ہو. کلام کا بیان لفظوں سے ہوتا ہے. اب جب لفظ کی بلند ہوگی تو کلام کا بیان بھی بلند ہوتا ہے. 4 جوارات ہوتی ہے. بارہ جہاں اللہم ترجمہ ہے کہ اے اللہ رب النور العظیم، اے اللہ نور عظیم کے رب. خدا جانے وہ کیا معیار ربوبیت ہے جس کے فخر کر رہا ہوں. آج فخر کر رہا ہوں. دعا مانگنے والا جب فخر کر رہا ہے تو پھر خالق کو بھی فخر کرنا ضروری ہے. اے نور عظیم کے رب. خدا نے کتنا عظیم نور بنایا جس کا رب بن کے فخر پر معصوم بنایا. اے عظیم آواز صحیح آ رہی ٹھیک ہے. ذرا برابر کر اللہ عظیم نور کے رب. عظیم نور ہے کوئی، اس عظیم نور کا خالق کو رب ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صرف عظیم نور کا رب نہیں. پہلے دن سے میں کہتا چلا رہا ہوں کہ جب پہلی دعا مانگی جائے گی وہ عظیم ہونی چاہیے اور باقی دعائیں اس عظیم کی تشریح ہونی چاہیے. پہلی جو دعا ہے وہ عظیم ہونی چاہیے اور وہ لفظ عظیم ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ وہ عظیم لفظ ہیں وہ عظیم بیان کریں گے کہ عظیم کے لیے کتنی شاید ہوتی ہے. تو عظیم وہ عظیم نور ہے جس کے لیے فرمایا جا رہا ہے رب نور العظیم، اے عظیم نور کے رب. اس کے بعد فرمایا رب الکرسی الرفیع اور رفعت والی کرسی کے
नफ्स है ना, तो जो करवा जब ये नफ्स है तो इसके लिए भी वजूद ज़हनी तो होगा, उसी वजूद ज़हनी को वजूद इल्मी कहते हैं। जब इसका वजूद इल्मी है तो अब देखना है कि कुर्सी क्या होती है। जैसे रिफात वाली कुर्सी का वजह है, कुर्सी भी तो मालूम होनी चाहिए। और नहीं पता छात्र है पहले सारे मजदूर को कल याद करेंगे, उबलते हुए समंदर के इल्म के समंदर के साथ कल बेचारा मजदूर में, लेकिन आज थोड़ा सा वक्त हम कुर्सी पे लेते कि कुर्सी क्या चीज है, कुर्सी के क्या मालूम। जब ये वजूद इल्मी रखती है नफ्स है तो नफ्स एक वजूद रखता है। जब वजूद है नफ्स के लिए तो वो वजूद कौन सा है। अब साहिबान मुफरदात, अगर आपके पास लुगत की किताबें हैं, मुझे भी है दूसरी किताबें मुफरदात खुसूसी तौर आम में ये चीजें नहीं, लेकिन खास खास जो किताबें हैं। अब मुफरदात में कुर्सी बनी है कर्स से, कश वे सिंह कर्स से, अब जिला कहीं से तो बनी है। कुर्सी तो एक शाय का नाम है, किसी से तो बनी है, मुश्तक हुई है। ये मुश्तक हुई है आप रेसी कर्स, आप कष्ट से, दोनों कदम कर्स से। इस कर्स के सामान को प्रदान करवा देते हैं कि कर्स के माने हैं एक जमाशुदा ढेर। यदि इसमें सारी अशिया जमा हो जाए उसे कुर्सी कहते हैं। अब शाय का तस्वर क्या है, देखिए मैंने कितनी बड़ी लफ्ज़ कह दी है, देख होता है जहाँ हर शाय आके जमा हो जाए उसको कुर्सी कहते हैं। खालिक ने इसीलिए तो फरमाया है कि मैंने हर शाय को इंसाफ कर दिया है। इमाम नबी मालिक ने हर शाय को इंसाफ कर दिया है। इमाम मुबीन, तो इमाम मुबीन क्या हो गया, कुर्सी हुआ या नहीं हुआ। तो फिर जब कुर्सी इमाम मुबीन है तो फिर रफी कुर्सी कौन है, रिफत वाली कुर्सी का रब कौन है। रिफत वाली कुर्सी बलवत सबसे बड़े तोहफे का नाम इमामत है। पहले मनसब का नाम नबूवत है, दूसरे का रिसालत है, तीसरे का उलुल अज़्म है, चौथे का नाम इमामत है। तो अब ये कुर्सी कौन बनी, जिसमें हर शय मुश्तमिल हो जाए। और उस इज्तिमा पे मैं कुर्बान हो जाऊं, हर शय इमाम में, हर शय इमाम में जमा करके कहता है हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, वो हर शय का अलीम है। वो शय तो इमाम में मौजूद है। वो हर शय का अलीम है, तो फिर किसका अलीम है, शय का नहीं, इमाम का अलीम है। बात क्या आगे बढ़ता हूँ, हो बिकुल्लि शैइन अलीम, हर शय का अलीम है। हो बिकुल्लि शैइन मुहीत, हर शय का मुहीत है। अब मैं लफ्ज़ कह दूं, हो अला कुल्लि शैइन कदीर, मालूम इमाम पर इख्तियार का नाम है। हर शय को जिसमें तमाम अशिया मुश्तमे हो जाए, उस मुश्तमे ढेर का नाम, ढेर तो हमारे लफ्ज़ है, जान तो कुरान में नहीं आती, ये हमारी लफ्ज़ है। अच्छा हुआ हमारी लफ्ज़ है कि हमें माने मिल ढेर। पहले कुर्सी की क्या मानी हो गई, पहला कर्ज, कर्ज के माने
تھے. اب دوسرا ترجمہ ہے اس قرض کا بنیاد. بنیاد وہ ہوتی ہے جس پر عمارت قائم ہو. خدا کے لیے توجہ کرنا. دنیا کی عمارتیں یہاں بات نہیں ہے کہ جن پر دنیا کی عمارتیں قائم ہیں. یہ ستون کو کیا کہتے ہیں؟ قرض. یہ ستون قرض. یہ ستون قرض. قرض کے معنی بنیاد جس پر کہ عمارت قائم ہو. ابھی بھی نہیں سمجھ رہے. جس پر عمارت قائم ہو. عمارت دنیا کی عمارت نہیں ہے. جس پر توحید کی عمارت ہے. توحید کی عمارت جس پر قائم ہو اس کو کہتے ہیں کرسی. اب میں لفظ کہہ دوں اسی لیے تو پالنے کا لقب ہی قائم ہے. قائم کے معنی کھڑے ہونے والے کے نہیں ہیں. جس پر کس کی بنیاد قائم ہو, جس پر توحید قائم ہو. خدا تعالیٰ نے پورا کتنے دن میں امام کا جو علم ہے علم توحید کی بنیاد ہوتا ہے. علم توحید کی بنیاد کیا ہوتا ہے؟ علم امام. اگر علم توحید سے آپ امامت کو نکال دو خدا اقدر بھی ثابت نہیں ہو سکتا. تو میں آپ پریشان ہو رہے آپ امام کو ثابت کر دو. آپ کی بھی کر رہے ہیں تو بدلی کیا لکھنے ہوئے پھر بھی آپ کہیں ضرور ہے جہاں زن ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہی نہیں. اور غیر معصوم کا قول میں کل بھی کہہ چکا ہوں اس کی توحید کے لیے قابل قبول ہی نہیں. کیسے ثابت کریں گے آپ توحید کو؟ کیسے ثابت کریں گے اللہ کو؟ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ آپ کا علم تو نہ کافی ہے, عقل نہ کافی ہے, فہم نہ کافی ہے, ادراک نہ کافی ہے, سوچنا کافی ہے, فکر نہ کافی ہے, آپ کی ہر شے ناکافی ہے. تو پھر کافی کو ناکافی کیا بتاتا ہے؟ وہ کافی کو بتائے گا یہ انتظام کھانے کرے یا نہ کرے. کھانے کے انتظام کرنا ہے اسی لیے اگر خدا کے بارے میں تفصیل سے بات کیا نبی کہ اگر کھانے اور امام کو نکال کے اللہ کبھی بھی معلوم نہیں ہو. ان امام کو نکال کے اللہ کیسے معلوم ہونے کا سبب تو امام ہی معلوم کرتا ہے. اسی لیے امام کیا ہو گیا؟ بنیاد. کرسی کا کرس کا نام کیا ہے؟ بنیاد. تو معلوم ہوتا ہے جس پر توحید قائم ہو. یہی بتا کر ایک لمحے کے لیے بھی امام زمانہ اس دنیا میں نہ رہے. ایک لمحہ میں رہے, لمحہ. عالمین کا نظام درہم و برہم. یہ نظام تو عالمین کا درہم و برہم ہو گیا, لیکن اسی بنیاد پر اگر آپ متوجہ ہیں تو میں کیوں نہ کہہ دوں کہ یہ اتنا علم کا یعنی امام اس بنیاد کا ہوتا ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر میرا امام خیر امام کی بیعت کر لیتا نہ زمین رہتے. نہ آسمان ہوتے نہ زمین, نہ رات ہوتی نہ دن. اور نہیں بات کہ دن رات کا آنا ان کا قائم رہنا دلیل ہے. نہ دن کو بیعت ہوئی ہے نہ ہم بیعت ہوتی ہے کہاں ہو جاتی کوئی نظام آدمی میں خدا کی قسم نہیں چل سکتا. تو پھر اللہ کا انتخاب غلط ہو جائے گا. ایسے کو منتخب کیا کہ جو غیر کی بیعت کر لیتا پھر اللہ کہاں ہو گیا. جس کا چناؤ غلط ہو گیا تو پھر اللہ کیا ہوگا. آپ امام کتنی بنیاد ہوتا ہے
کتنی اہم. اس لیے ایمان قرض کے معنی. تیسرا معنی ہے قرض کے معنی باعث قیام. جس کی وجہ سے ہر شے کا ایک. آپ سارے کیوں کریں؟ ایمان موجود. یہ ہماری حیات کا بابہل حیات کون ہے؟ بابہل وجود کون ہے؟ بابہل قیام کون ہے؟ بابہل قیام کون ہے؟ میں نے ہمارا دودھ پہ بولا اس کا پتا. بابہل وجود کون ہے؟ بابہل حیات کون ہے؟ ہماری حیات کا سبب کون ہے؟ جیسے ہماری حیات قائم ہے. اگر میں اس میں لمبی بحث کروں حیات قائم ہے. ہماری حیات مخلوق ہے. جس سے قائم ہونی چاہیے اس کی حیات مخلوق نہیں ہونی چاہیے. میں لمبی بحث نہیں کرتا. ہماری حیات مخلوق ہے یا نہیں؟ جب حیات مخلوق ہے جس پر ہماری حیات قائم ہے اگر وہ بھی مخلوق ہے تو پھر وہ بھی تو قائم ہے. اس کی حیات ہماری حیات جیسی نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں اس کی حیات کیسی ہونی چاہیے. اور یہ لوگ اب ان کی حیات کیسی ہونی چاہیے؟ ان کی حیات توحید کی حیات کا اثر ہونا چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں توحید کی حیات وہ ہے یا نہیں؟ ان کی حیات کیا ہو؟ ہماری طرح کی مخلوق حیات نہیں ہے. یہ بات ہے حیات نہیں ہو. ہماری ہر ساتھ کی حیات کا سبب کون ہے؟ معلوم ہے ہر حیات عرفان حیات کا تقاضا کرتی ہوئی آتی ہے. معلوم ہوتا ہماری ہر سانس عرفان امام کا تقاضا کرتی ہوئی آتی ہے. پہچان لو پہچان لو پہچان. آخری دم تک کہتی ہے پہچان لو. اگر مرنے سے ذرا پہلے پہچانا ماحول بنا دوں گا. اب جناب امام کیا ہوتا ہے؟ قرض کے معنی ہیں باعث قیام. اگر آپ باعث قیام اور چوتھا معنی ہے قرض کا انقلاب. آپ کو انفرادیت آپ کے اپنے مقام پر کیا تشریف فرما ہے. آپ کی انفرادیت رکھتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا کرسی والے کی انفرادیت ہوتی ہے. انفرادیت تو ساروں کی الگ الگ ہے لیکن جو کرسی پہ بیٹھا ہے تو وہ امتیاز ہو جاتا ہے. اس کا کرسی پر بیٹھنا ممتاز ہونا. اس کا کرسی پر بیٹھنا اس کی انفرادیت کی دلیل ہے. ایسا کوئی نہیں ہے. یہ کرسی کا بات ہے. یہ کرسی پر بیٹھنے کے اہل ہے. یہ کرسی پر بیٹھنے کے لائق ہے. جیسے وہ روحیت کا لائق ہے. یہ میری اس کرسی اقتدار پر بیٹھنے کا اہل ہے. اب یہ کیا ہو گیا؟ کرسی. اسی لیے کیا ہے رفعت والی کرسی کے رب. اب وہ قوم بنا رفعت والی کرسی جسے امام زمانہ ہے. ہمارا امام زمانہ کرسی ہے. کے لحاظ سے وجود کی ترتیب چار پڑا.
گھبراہٹ نہیں ہوتی مشکل میں کوشش کرتا ہوں آسان تاکہ آسان لگ جائے آپ کا بیان کے لحاظ سے وجود اور علم کے لحاظ سے رات بیان ہوا. بیان کے لحاظ سے وجود کی ترتیب چار اعتبارات سے ہے. پہلا وجود ذہنی، اسی کو کہتے ہیں وجود علمی. وہ جو ذہن میں علم آتا ہے وجود علم، اس علم سے جو وجود بنتا ہے اس کو کہتے ہیں وجود ذہنی. اب ان 14 نے وجود ذہنی میں کہا اللہم. ابھی بات تو اللہم پہ چل رہی ہے، میں کہتا ہوں یہ چلتی رہے اسی طرح. ہاں اللہم ٹھیک ہے. اللہم کیا ہو گیا؟ وجود ذہنی. اسی وجود ذہنی کا دوسرا نام کیا ہے؟ وجود علمی. اللہم غلط ہے، وجود حقیقی اور ہے. وجود حقیقی معلوم ہے، اس میں اللہ علم ہے. رات یہی بات ختم ہوئی تھی. اگر علم معلوم کے مطابق نہیں ہے تو جہالت ہے. علم کی تعریف ہی یہی ہے کہ علم معلوم کے عین مطابق، معلوم کے ماتحت ہو علم. اب جتنی معلوم ہے اس کے نتیجے کا نام ہے علم، مطابقت کا نام ہے علم. اگر مطابقت میں بال برابر فرق آیا پھر علم جہان میں بدل جائے گا. اب جو علم نے اللہم کہا تو اب ان کا علم معلوم کے بارے میں اگر مطابق نہیں تھا تو اللہ نے اس میں اللہ کو قبول کیوں کیا؟ اللہ نے اپنا اللہ اطمینان سے تسلیم کیوں کیا؟ اور دوسرے بارے میں اگر اس کا یہ نام نہ ہوتا تو یہ اللہ کہتے کیوں؟ ہمیں کیا خبر اللہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تب ہمیں اللہ کا پتا چلا. اور ہمیں آپ کو معلوم تھا کہ اللہ کیا ہوگا. پہلی وہ تو ایک چھپو ہی خزانے کی والی ذات کا نام ہے. اب اس کا نام کون بتائے؟ انہوں نے پہلا نام کون سا بتایا؟ اللہ. تو اب ان کا علم معلوم کے مطابق تھا. اللہم کہنا مطابق تھا اس معلوم کے مطابق. تب ہو سکتا ہے جب معلوم اپنا علم مطابقت میں پہنچے. کون علم دے کون یہ نہ کرنا کون علم دے. اب یہ جو علم معلوم سے علم آتا ہے وہ معلوم علت ہے، یہ معلوم ہے مشکل نہ ہے. اچھا ذرا غلط کر سال آپ کو ان معلومات کو، یہ جو علم ہے ان کو علم کلام میں براہین لمبیہ اور علمیہ کہتے ہیں. دلیل لمی، دلیل لامی. یہ لمی بہت اچھا ہو تو ہمارے نام کو رکھے دلیل لمی. اور ایک آتا ہے دلیل علمی. دلیل لمی جیسا لم سم سنا ایک جو شے نہ چھوٹے لم سم. کوئی خبر ہو گیا. اب ذرا دلیل لمی اور دلیل علمی. دلیل علمی جو ہوتا ہے اثر سے مؤثر کو پہچانے، صفات سے ذات کو پہچانے.
معلوم سے علت کو پہچاننا، عصر سے یعنی حرارت سے آگ کو پہچاننا، حرارت سے کس کو پہچانا؟ یہ جو ہو گیا نا حرارت سے آگ کو پہچاننا، یہ بھی سمجھنا میں کہتا ہوں کوئی روشنی آ جائے گا. شعاعوں سے سورج کو پہچاننا، شعاعیں اثر ہے، سورج وجود ہے، اثر سے سورج کو پہچاننا. یہ ہوتا ہے دلیل انی، انی. ایک ہوتا ہے دلیل لمی، لمی مؤثر سے عصر کو پہچاننا، آگ سے حرارت کو پہچاننا، سورج سے شعاعوں کو پہچاننا، خالق سے مخلوق کو پہچاننا. یہ جو آل محمد نے اللہ کے علم کو لیا ہے، انہوں نے کسی اثر سے نہیں لیا، کوئی اثر تو ہے نہیں ان کے علاوہ، کوئی اور مخلوق تو ہے نہیں، کوئی اور کوئی شے ہے نہیں. معلوم ہے انہوں نے اللہ کو شے سے نہیں پہچانا، کسی اور وسیلے سے نہیں پہچانا. اب انہوں نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ صرف یہی وسیلہ رہ گیا، کیا وہ ہے یا یہ ہے؟ تیسرا تو کوئی ہے نہیں جو درمیان میں پہچان کا ذریعہ بنے. تو پھر ماننا پڑے گا ان 14 میں ذات کو ذات سے پہچانا. ان 14 نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ ذات کو ذات سے پہچانا. ذات کو ذات سے پہچاننے کا نام ہے علم، آسان سے پہچاننے کا نام ہے معرفت. آل محمد معرفت نہیں رکھتے، اللہ کو علم رکھتے. اللہ کا علم، علم اللہ والا علم ان کے پاس ہے، اللہ کا علم ان کے پاس ہے. انبیاء ان کے علم سے اللہ کو جانتے ہیں، انبیاء ان کے وسیلے سے اللہ کو جانتے ہیں. جب میں کہتا ہوں جبریل بھی ان کے وسیلے سے اللہ کو جانتا ہے. اگر ہم نہ ہوتے تو پتہ ہی نہ ہوتا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، تسبیح کسے کہتے ہیں. لولا نحنو ما دارت الملائکۃ والتسبیح 14 کہتے ہیں. اگر ہم 14 نہ ہوتے، فرشتوں کو پتہ ہی نہ ہوتا تسبیح ہوتی کیا ہے. اور یہ فرمایا پھر تسبیح کس نے بتائی؟ آپ بتائیں کہ جبریل نے پڑھایا ہے؟ آپ بتائی نہ ہوتا کہ تسبیح کیا ہے. لولا نحنو ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی عبادت ہی نہ ہو. اب عبادت کنہوں نے؟ انہوں نے. اسی لیے یہ کہتے ہیں، علی فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بربی، میں نے اپنے رب کو اپنے رب سے پہچانا. سبحان اللہ، میری آقا عزت پہ قربان ہو جائے. عرفت ربی بربی، میں نے اپنے رب کو اپنے رب سے پہچانا. یا من دل علی ذات ہی بذات. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ دعائیں ہیں یا نہیں ہیں؟ یا من دل علی ذات ہی بذات، وہ ذات کے جس نے اپنی ذات کی معرفت، دلالت، رہنمائی، علم اپنی ذات سے دیا. وہ آپ کو ہمیں نہیں دیا، جنہیں دیا ہے انہیں آل محمد.
کافی ہو گیا کیا جگہ ملے گی ہوگا. اچھا جناب اب جو چنا ہے انتخاب اب خیال آ کے کئی معلومات کھارا یا کھو سے کھارا یقین ہو نہیں ہے ذرا پہ میرے کو نہیں لاسرا یا کھارا یا کھو کہے گا کہ میں کیا بتا گھر میں جانا پڑتا اچھا پھر اس کے بغیر سمجھ نہیں آتا خیرا 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 خیر اسی سے خیر کے معنی اختیار کے معنی ہے اپنی نیابت کے لیے منتخب کرنا اپنی کیوں چنا جاتا ہے انتخاب کیوں کیا جاتا ہے اپنی نیابت کے لیے نیابت تو ادا کیا ہوگا منیب یہ ہونے والا کیا ہوگا مناب یہ اللہ کیا ہوگا منیب نائب بنانے والا یہ ہوں گے نائب بننے والے ہوں گے تو آپ طے کروا لیں آخر جیسا منیب ہوگا کم سے کم نائب بھی تو ہوگا بالکل قریب لفظ آخری بھی تو کہتے ہیں اتنا تو ہونا بھی چاہیے نا عقلن اتنا بھی تو ہونا چاہیے کہ جیسا نائب ہوگا ویسا منیب ہوگا ویسا تو نائب کو ہونا ضروری ہے. اب منیب نے نائب بنایا اپنی نیابت کے لیے خبر تو اپنی تمام کی رقم بولتے ہیں کیا اسے آدھی نمائندگی چوتھائی دی ہے آپ مجھے حصہ بتا دیں میں اترا کہوں اور جو حضرات ناراض ہو رہے ہیں اس نیابت میں جن کو نائب بنایا ہے تو نائب بنا کے کتنی نمائندگی دی آدھی دی ہے یا پوری دی ہے آپ کو تو خبر ہی نہیں ہے نمائندگی میں ہوتا کیا ہے نمائندگی کتنی دینی چاہیے کتنا اختیار ہے اللہ کے پاس کتنی قدرت ہے اللہ کے پاس جب اس کو نمائندہ بنائے گا تو یہ کیا بن جائے گا اس کا خلیفہ وہ کیا بن جائے گا مخلص خلیفہ بنانے والا یہ کیا بن جائے گا خلیفہ خلیفہ کے معنی جانشین وہ اللہ نہیں ہوگا جانشین خدا ہوگا. اب جانشین کی تعریف جانشین کدھر ہے کسی کی گدا پر بیٹھنے کا نام جانشینی نہیں ہے
اللہ کی جگہ ہی نہیں ہے کہ جانشینی میں بیٹھے میں اور جانشینی تو رسول کی ہوگی نا بابا، ان کی جگہ پر بیٹھنے کا نام جانشینی ہے، اللہ کی جگہ کہاں ہے؟ تو بعد میں جہاں یہ بیٹھ جائیں گے اسی کا نام جانشینی ہے، یہ بیٹھے گی اس کا نام جانشینی ہے۔ جانشینی کے کیا معنی؟ اپنی زبان میں بات باتیں بڑھیں، کسی کی نیابت میں وہ کام انجام دینا جس کام کا اصل ذمہ دار منیب ہو۔ بہت بڑی بات کر رہی ہے کراچی میں یار، دیکھو آپ کے اردو میں میں نے کیا کہا، جانشینی کے معنی ہے کسی کی نیابت میں وہ کام انجام دینا جس کام کا اصل ذمہ دار منیب ہو۔ ذمہ داری نائب بنانے والے کی ہو، انجام دینا اس کا کام ہے۔ انجام کون دے گا؟ نائب۔ اور نیابت کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ 3 طریقے سے۔ نائب اپنی غیبت کی وجہ سے اس وقت حاضر نہیں ہے، جیسا کہتا میرے نائب وفات کے بعد میں دنیا سے جا رہا ہوں، جیسا میرے نائب ہو جاؤ۔ اللہ غائب بھی نہیں ہے، موجود ہے یا نہیں ہے، وہاں وفات بھی نہیں ہے، اور بتائیے ان 2 کی وجہ سے تو نہیں بنا۔ اب ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ کمال ہوتا ہے ماں میں کہ خود آ نہیں سکتا، اس کمال کی وجہ سے جانشین بنا دیتا ہے۔ پھر جانشینی میں ابھی میں نے ایک رس کری کہ جانشینی میں کسی کی جگہ پر بیٹھنے کا نام جانشینی نہیں ہے، بلکہ اس کے کام کرنے کا نام۔ کام کرنے کا نام جانشینی ہے۔ ٹیچر کی جگہ، استاد کی جگہ، پرنسپل کی جگہ آپ ایک عام آدمی کو بٹھا دیں، کیا یہ جانشینی ہے؟ کالج کا پرنسپل ہے، یونیورسٹی کا پرنسپل ہے، اس کی جگہ پر کون بیٹھے گا؟ جو اس کے کام کو انجام دے گا وہی ہوگا، وہی بیٹھ سکتا ہے، اہلیت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ تو پھر یہی ہے کہ وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں نوعیت کار ایک نہ ہو، نوعیت کار کافی نہیں ہے بلکہ طریقہ کار ایک ہو۔ جلدی لگے، نوعیت کار کافی نہیں ہے، ڈاکٹر اور حکیم کی نوعیت کار ایک۔ ایلوپیتھی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی مریضوں کا علاج کرتا ہے، حکیم ہے جسے ہم طبیب کہتے ہیں وہ بھی علاج کرتا ہے، نوعیت کار ایک ہے، مگر حکیم ڈاکٹر کا جانشین نہیں بن سکتا کہ طریقہ کار ایک نہیں۔ حکیم نہیں بن سکتا ڈاکٹر کا جانشین کہ نوعیت کار ایک نہیں ہے۔ اب اللہ کا جانشین وہ ہوگا جو اس کے کام کی نوعیت ہے، کہتا ہے کون۔ نوعیت کیا ہوگا؟ نوعیت کار میں کرے، دونوں کی نوعیت کار ایک ہو جائے، جو کام پہلے کا ہے وہی نائب کا پھر جانشین۔ اب آ گیا جناب کہ اللہ نے ان کو منتخب کر کے صاحب اختیار اب یہ چودہ اسی اختیار کو صرف کرتے ہوئے فرماتے ہیں نحن خیرت اللہ ہے، اللہ کا اختیار ہم ہیں۔ میرے بڑا اچھی نہیں لگ رہی بات ہے،
چار کے بعد اختیار ہے. نحنو 14 فرمایا نحنو خیرۃ اللہ، اللہ کا اختیار ہم ہیں. اللہ ذات ہے، یہ اختیار ہے. بات کرنے لگا. اللہ ذات ہے، یہ اختیار ہے. اللہ ذات ہے، یہ اختیار ہے. جب اللہ ذات ہے، 14 اختیار ہے، پھر کون سی جگہ اللہ کے اختیار سے باہر ہے؟ کون سی جگہ اللہ کے اختیار سے باہر ہے؟ میرے اختیار میں ہے یا نہیں؟ اللہ کا اختیار کچھ ہوگا. کون سی جگہ ایسی ہے جو اللہ کے اختیار سے خالی ہے؟ کوئی جگہ اتنی سی، اب اتنی سمجھانے کے لیے کیا کہہ رہا ہوں، اتنی سی بھی جگہ عالمین کی کوئی ایسی نہیں جہاں اس کی ذات کے اختیار سے خالی ہو. جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر اختیار حاضر و ناظر کیوں نہیں؟ کیا عالمین کے امام ہیں؟ کون سی سب سے بڑی بات اس جگہ کے امام ہیں، کراچی پورے کے امام ہیں، ایک ذرے کے امام ہیں. ہر جگہ تو یہ 14 جگہ اللہ کا اختیار وہ ہے ذات. اللہ ذات ہے، 14 اختیار ہے. توجہ فرمایا. اب میں جملہ کہنے لگا بابا 14 اختیار ہے خالق کے. اللہ ذات ہے. ذات دیکھیے یہ میری ذات ہے، یہ اختیار ہے. یہ دیکھنا اختیار ہے، سننا اختیار ہے. روح کہتا نہیں آنکھ دیکھ، ادھر ارادہ کرتا ہے آنکھ دیکھنا شروع کر دیتی ہے. اللہ چاہتا ہے آل محمد کا بچہ. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تم میں نشانی ہے، یہی تو نشانی ہے. اب اللہ ذات 14 اختیار چاہتے ساری رات ایسا ہی ذکر ہے. 14 اللہ ذات ہے، 14 اختیار ہے. دین بلند فرمائے کراچی میں میں جملہ کہوں 14 اختیار ہے، اختیار ہے. اور اللہ ذات ہے. ذات اور اختیار کا تعلق خالق و مخلوق کا نہیں ہوتا، اثر و مؤثر کا ہوتا ہے. اختیار اور ذات کا تعلق کیا ہو؟ اثر اور مؤثر کا ہو. شعائیں اثر ہے، سورج مؤثر ہے. سورج کیا ہے؟ مؤثر. شعائیں کیا ہے؟ اثر.
کیا شعائب مخلوق ہے سورج؟ نہ فرمائے شعائب مخلوق، حرارت مخلوق ہے. آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ میں کوئی میرا اللہ تھوڑی بنا رہا ہوں، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں بابا. گھبراہ نہیں، شیر نہیں ہے. بالکل بالکل تصور نہ کرے شیر کا. اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے. جب تک وہ سے نہ ملائے نہ وہ سمجھ آتا ہے نہ یہ ہمارے لیے خالق اور مخلوق کا ان میں تصور نہیں. اب ذات اور اختیار کا تعلق جیسے شعاع اور سورج کا اثر و مؤثر کا ہو. سورج مؤثر ہے، شعاع اثر ہے. شعاع مخلوق نہیں، حرارت مخلوق نہیں ہے. آپ کی جو خود قائم کر گئے ہو بڑی تفصیل سوال. دیکھیے ذرا، حرارت کیا ہے؟ اثر ہے آپ کا. شعاع اثر ہے سورج کی. سورج کیا ہو گیا؟ مؤثر. سورج مؤثر، شعاع اثر. ان کا تعلق خالق مخلوق کا نہیں، شعاع مخلوق نہیں. شعاع اس مؤثر کے کمالات کا اثر ہے. اللہ کے یہ اثر ہے چودہ، مخلوق نہیں. یہ اس کا افاضہ وجود ہے. شعاع سورج کے وجود کا فیض ہے. فیض فیض. اگر اس میں یہ فیض نہ ہوتا شعاع ہوتی نہ. شعاع مخلوق نہیں ہے، اس کا فیض ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں آل محمد اللہ نہیں ہے، اللہ کا فیض ہے. اس لیے تو رحمت للعالمین کہو. یہ کیا فیض ہے نا؟ خدا نہیں ہے. اثر کبھی بھی مؤثر نہیں ہوتا. شعاع کبھی بھی سورج نہیں ہو سکتا. دھرتی میں بات کروں سورج نہیں ہے بابا، لیکن جب سے سورج ہے شعاع ایک ہے کہ خدا نہیں ہے. جب سے سورج ہے ایسا کہ اس کا فرق یہ ہے فرق کہ سورج کا وجود مثال عطا ہو. شعاع عطا ہے اس وجود کی جو اللہ نے سورج کو عطا کیا. شعاع ہے آل محمد، اللہ نہیں ہے. لیکن سورج پہچانا ہی نہیں جا سکتا اگر شعاع نہ ہو. خدا کی کبھی بھی پہچان نہیں ہو سکتی تھی اگر درمیان میں آل محمد کو نہ بنا. ان اماموں کو بنا کے خالق نے کیا بنایا؟ اپنی پہچان کرائی. اب میں یہیں سے کم کہہ کے آگے بڑھوں کہ ان کو حق بنتا ہے کہ پہلی لفظ یہ کہیں اللہم. اچھا ایک اور چیز بات ہے سلمان فارسی سلمان فارسی جیسے انسان کے ساتھ سلمان آپ ہماری ہلاکت کے لیے ڈاکٹری کا ہر وقت کہتے ہیں تو آج محمد کا واسطہ دو جو کبھی رد نہیں ہو. سلمان ہر وقت یہی کرتے ہیں سرکاری 14 کا واسطہ تو کبھی رد نہیں ہو. آپ انہیں کے واسطے سے ہماری ہلاکت قبول ہو جائے. سلمان فارسی نے جواب دیا کہ مدینہ المہاجر سے میں پڑھ رہا ہوں کہ فوراً سلمان فارسی نے کہا میں تمہارے لیے یہ بد دعا نہیں کرتا ممکن ہے کہ تم میں کوئی مومن پیدا ہو. میں مومن کے وجود کو روکنا نہیں چاہتا.
اللہ. بدعا نہیں کرتے تاکہ مومن اضافہ مومنی ضروری ہے نا کہ مومن زیادہ کچھ اس کی بدعا نہیں کرتے. کوئی نے کہا جن کی نسلوں میں مومن ان کے لیے بدعا کرتے وہ بھی بڑے تیز. جن کی نسلوں میں مومن نہیں ہے ان کے لیے بدعا کرتے. جب یہ جملہ کہا نا فوراً سلمان فارسی کہیں دور مدینے میں کھڑے ہیں, سارے حجاب ہٹ گئے. جب ہٹے سامنے سرکار دو عالم کو دیکھا, سرکار نے فرمایا سلمان جناب نوح نے اس وقت بد دعا کی تھی جب ان کی نسلوں میں آگے مومن نہیں تھا, ان کی نسلوں میں بھی کوئی مومن نہیں, بد دعا کر دو. ان کے ہاتھوں میں کوڑے تھے, کوڑے وہ لمبے رستے پیچھے گندی ہوتی ہے مارتے ہیں نا لوگوں کو کوڑے, ان کے ہاتھوں میں کوڑے تھے. یہ کوڑے بن جائیں سانپ, اور وہ پہلے ہمیں تصویر پھر ہم نگل چاہتے وہی ہو جائے. جس کا غلام جو چاہے ہو جاتا ہے سرکار نے دعا کی. وہ سانپ کو کوڑے دو منہ سانپ بنے, ایک منہ سے ڈس دیا ایک منہ سے نکل گیا. پھر آدمی تو ان کو نکل کر ڈس دیا عذاب پہنچا دیا نکل گئی. جب دیکھا مدینے والوں نے ہائے ہمارے آدمی کو ان کو نکل گئے سامنے کھڑے ہیں, اور انہوں نے رونا پیٹنا شروع کیا. مسجد نبوی میں رسول نے آقا نے فرمایا کہ چلو چل کے سانپوں نے جو ان کو نکل لیا ہے ذرا ہم بھی چل کے دیکھیں. ایسے کاموں سے رسول بھی خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تمام صحابہ کے ساتھ جناب علی رضی اللہ عنہ چل رہے ہیں ان سانپوں کے خوش. جب سانپ نکلے ہوئے انہوں نے آتے ہی سرکار کو دیکھ کر کہا السلام علیکم یا سید المرسلین. اور جناب علی سے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین وذریتک الذین, تیری ذریت پر ہمارا سلام جن پر عالمین کا نظام قائم ہے. یہ کہہ کر انہوں نے اپنی فصیح زبان عربی میں کہا جناب سلمان صاحب نے جو عمل کیا ہے ہم کام بن گئے ہیں نکل دیا ہے. اب ہماری خواہش ہے کہ ہمیں جہنم کے ساتھ بنا دے تاکہ ہمیشہ کے لیے. ارے سن کو کیا ہے ابھی جہنم کے سانپ سنے آپ نے. جہنم میں سانپ بن کے ان کو وہی عذاب دینا چاہتے. بولا یہاں تو کچھ دیر کے بعد ہم مر جائیں گے, آج پھر موت ہوگی نہیں, دل تو ٹھنڈا ہوگا. سرکار نے بولا اچھا یوں کرو. فصیح عربی نے کہا سرکار کے پاس ان مردوں کو جو نکلا ہے تو گر دو گے تو پھر ان کے بہت سارے جائیں گے دفن کریں گے. جب دفن کریں گے تم بھی اگلنے کے بعد زمین میں داخل ہو جانا, تو کہیں جہنم میں پہنچ جاؤ گے پھر ان کو اپنے اندر لے لینا. انہوں نے فوراً گر دیا. ان کے کہنے سے وہ زمین میں داخل ہو گئے. اب ان کی میتیں لے کر انہوں نے ان کو دفن کیا. دوسرے دن جب دفن ہونے کے بعد سلمان فارسی کہتے ہیں میں سرکار کے پاس بیٹھا ہوا تھا, فتبسم رسول اللہ, رسول نے تبسم کر کے فرمایا کل دفن ہونے والے ان سانپوں کے حوالے ہو گئے ہیں. ان کو پہچانے, انہیں پہچانے 14 کو, ان کی پہچان کا نام جنت. آپ نے آج کی سماعت فرمایا تو میں چاہتا ہوں آج اس کا وسائل پڑھے جسے شبیہ رسول
آپ کیا جانے میرا امام فرماتا ہے تمہیں کیا خبر میرا علی اکبر کیسا تھا. قبول فرمائے اور ماشاءاللہ یہی حق ہوگا. تو ہم نے علی اکبر کو دیکھا نہیں. اور میرا امام یہ بھی ساتھ جملہ کہتا ہے, فرماتے ہیں کہ جب میرے علی اکبر کی شہادت بیان ہو اور تمہارے آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو تدارک کرو کہ میرے جوان پر تمہیں رونا کیوں نہیں. وہ شبیہ رسول ہے, یہ وہ میرے آقا کا پیارا بیٹا ہے, شبیہ رسول. ایک دن سید محمد مہدی قزوینی نے سرکار علی اکبر کی شہادت امام حسین کی علیہ السلام کی زری میں کھڑے ہو کر, ذہن میں کھڑے ہو کر, یہ مجلس میں پڑھتے پڑھتے سرکار مہدی نے اپنے خطاب میں جملہ کہہ دیا کہ علی اکبر کو نیزہ لگاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب دوسری مرتبہ کہا علی اکبر کو نیزہ لگاؤ, خدام کرتا ہوا آیا, مہدی پڑھنا بند کر دے. ماشاءاللہ سید آسو قبول فرمائے. مہدی قزوینی پڑھنا بند کر دے. اس نے کہا کیوں؟ فرمایا جب سے تو نے کہا ہے کہ علی اکبر کو نیزہ لگانا, امام کی زری سے خون میں بہنا شروع ہوا. خدا نمائے سارا دن بند کر دیا مہدی قزوینی نے. ساری رات روتا رہا, دوسرے دن سارے دن روتا رہا, رات کو روتے روتے جب آنکھ لگی نا تو خواب میں جناب زہرا آئی اور آ کے فرمایا مہدی قزوینی آج کے بعد بیٹا علی اکبر کی شہادت. امام حسین علیہ السلام کی زری کے ساتھ کھڑے ہو کے نہ پڑھنا. بی بی پاک کیا میں نے غلط پڑھا؟ فرمایا تم نے غلط نہیں پڑھا, لیکن جب سے تم نے پڑھا ہے میری زینب نے حسین کے گلے میں گاہے ڈالی ہوں. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے کہ میرے علی اکبر کی جناب زینب نے امام حسین کے گلے میں باہر ڈال کر جنت میں یہی کہہ رہی ہے حسین میرے اکبر کا قصور کیا؟ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ گیا 10ویں کا دن. یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے. شہادت شروع ہو گئی. میرے امام نے فرمایا, امام نے فرمایا علی اکبر کہ رات کو گزر گئی. رات 10ویں کی رات کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ 10ویں کی رات کو آذان کا انتظار کرتے ہیں. میں قربان نہ ہو جاؤں. نماز تہجد کے بعد امام نے خیام کو دیکھنا شروع کیا. آئیے خیمے کے دروازے پہ کیا دیکھا, اور محمد کو آگے بچھا کر جناب زینب عالیہ کہہ رہی تمہیں خبر ہے کہ تمہارے ماموں پر کل کون سا دن ہے؟ تمہارا قبضہ نہر فرات پر ہو جائے گا. اگر پانی پہ نظر اٹھا کے دیکھی ماں نہیں بنو گی. اللہ یہ جملہ سن کے آگے بڑھے. کیا دیکھا؟ 13 سالہ جوان کو جناب میں فرما دے کے کہہ رہی ہے کل میرے دودھ کی لاج رکھنا. علی اکبر ابھی ماں کے پاس بیٹھو, پہلے تیرا جنازہ آ جائے. اس جوان نے بچے نے کہا اور ان کے تو لاشیں آئیں گے, اگر میرے لاش آنے کے قابل نہ رہے پھر تو ماں بچے گی. ماں نے تو اللہ. اب جناب امام حسین جو آگے بڑھے نا, کن کا خیمہ آیا؟ جناب ام لیلا کا جو علی اکبر کی ماں ہے. خدا خدا اب امام اندر داخل ہوئے نا, خیمے میں داخل ہوئے. کیا دیکھا؟ تو ام لیلا ایک چراغ لے کر علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہا. جب یہ منظر دیکھا میرے باغ میں کہا ام لیلا کیا کر رہی ہو؟ کہا اکبر آج کی رات کا مہمان ہے. پھر اکبر نے لگا چراغ لے کر میں اس کا چہرہ دیکھ رہی ہوں. امام نے دعا کی, اجر کو اللہ دعا دے کے اب امام خانے سے باہر
نکلے, آسمان کی طرف دیکھا, کیا دیکھا کہ آزان کا وقت ہے. فرمایا میرا بیٹا اکبر آج حجاج ابن مسروق نے آزان نہیں دینی, اکبر آج تو آزان دے تاکہ تیری آواز تیری بہنیں بھی سنے. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہاں کے دشمن بھی سنے رسول کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. علی اکبر آئے گلدستہ آزان پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا, ہوا سے کہا, ہوا حسین کا بیٹا ایک سوال کرتا ہے. رونا چاہتے میرے ساتھ ہو جائیں. حسین کا بیٹا سوال کرتا ہے. ہوا نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. رو کے کہا میں آزان دیتا ہوں, آزان کی آواز مدینے پہنچا. فرمایا اللہ اکبر. پرسا دینا جیسے پرسا دینے کہا یہی حق ہے. اسی طرح حضرت اللہ حوصلے سے اشہد اللہ جب ہوا نے آواز لپیٹ کر مدینے پہنچائی, جہاں پہلے قدموں کے نشان ہے فاطمہ زہرا ان پہ منہ رکھے ہوئے, جب آزان کی آواز آئی دوڑ کر کہا یعنی ان میں سنتا مبارک ہو اکبر آ گئے. دیکھ رہا ہوں اب یاد کیا 10ویں کی رات جب گرانا دین سے ہو علی اکبر, اس وقت امام کیسے گئے کوہنیوں کے پاس, جبکہ علی اکبر کا سر دیر میں رکھا. ایک آخری وقت گلے لگاؤ, علی اکبر نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ سے گلے لگایا. امام کہتا اکبر یہ دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے. کہتا بابا ظالم نے برچھی مار کے علی توڑ کر کہا سنا ہے حسین صابر ہے. اجر کو اللہ, اجر کو اللہ.